अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स को पढ़ते हुए अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स जिसमें है बहुत सारा सस्पेंस और बहुत ही मज़े की स्टोरी है। उनके नावल की एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। दरियाना इश्क एपिसोड 18। मैं अच्छे से जानता हूँ अलीना, अब वो वजह बता दो जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। पहली बार अजान ने माथे पर बल डालकर अलीना को जवाब दिया था। फ़ाइन, वैसे मुझे भी कुछ शौक़ नहीं है इस खूबसूरत मौसम में यहाँ तुम्हारे साथ सर खपाने का। एनीवे, काम की बात करते हैं। अलीना ये कहकर हाथ में पकड़े बड़े से बैग के जिप खोलकर कुछ तलाश करने लगी और कुछ देर बाद उसने अंदर से चंद कागजात बरामद किए। अजान, तुम्हारे और ज़ोहेब में जो कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है उसने घर का माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया है। अलीना ने बात का आगाज़ किया। मेरे और ज़ोहेब के दरमियान? हमारे दरमियान क्या है अलीना? अजान ने नासमझी से इस्तफसार किया था। कंपटीशन, यह लफ्ज़ी जवाब आया था। कम से कम मेरी जानिब से तो कोई कंपटीशन नहीं है, अजान ने दो टोक और मजबूत लहजे में कहा था। बाबा को तुम परफेक्ट लगते हो और तुम भी बाबा को मुतासर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, और ज़ोहेब को ये बात डिस्टर्ब करती है। वो बाबा का सगा बेटा है, लेकिन बाबा उससे ज़्यादा अहमियत तुम्हें देते हैं। अलीना की बात पर अजान को हैरत हुई थी। वो जानता था कि नवीन बेगम ऐसा सोचती हैं, मगर उसने या महराज अशारी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ज़ोहेब इसके लिए हमेशा भाई था। वो कभी ज़ोहेब से उसका कोई हक़ छीनना नहीं चाहता था। अगर ज़ोहेब को ऐसा लगता था तो वो गलत था, बल्कि उसे ज़ोहेब से ऐसी किसी सोच की तवक्को ही नहीं थी। ये सच था कि जवानी की दहलीज पार करते उन दोनों में बहुत से नज़रियाती इख्तलाफात आ चुके थे। उनकी आदत और पसंद नापसंद एक दूसरे से यकसर अलग थीं, और ना ही उनमें अब बचपन जैसा प्यार और दोस्ती थी। मगर ऐसी सोच तो अजान के वहम गुमान में भी न थी, और वो भी क्यों? क्योंकि अजान लशारी अपने माँ बाप की मौत के बाद अपने ताया के रहम करम पर पल रहा था। मैंने जानबूझकर कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि डैड मुझे ज़ोहेब पर फ़ौक़ियत दें। अगर तुम्हें और ज़ोहेब को ऐसा लगता है तो गलत है। बहरहाल, क्या तुमने ये सब कहने के लिए मुझे बुलाया है? ये घर की बात थी, घर में भी हो सकती थी। अजान ने अलीना के हाथ में थामे हुए कागजात को देखते इस्तफसार किया था। नहीं, घर में बाबा की मौजूदगी में ये बात नहीं हो सकती थी। बाबा कभी ऐसा नहीं होने देते, और यूँ बाबा और ज़ोहेब में मज़ीद इख्तलाफात पैदा होते तुम्हारी वजह से। तुम ऐसा करो, ये पेपर साइन कर दो। अलीना ने बेफिक्री से कागजात अजान की जानिब बढ़ाते हुक्मी अंदाज में अपनाया। वो अपने भाई की ज़िद के आगे हार गई थी। ये सच था कि वो अजान लशारी को खातिर में ना लाती थी, मगर ये भी सच था कि अजान उसकी फैमिली का हिस्सा था और उसे इस बात से कोई एतराज़ ना था, और ना ही वो अजान को लेकर ज़ोहेब की तरह किसी इनसिक्योरिटी का शिकार थी। क्या है इन पेपर्स में? कागजात थामे बिना ही अजान ने इस्तफसार किया था। पढ़ना जानते हो? खुद पढ़ लो। अलीना का लहजा खासा उकताया हुआ था। एक तरफ ज़ोहेब की ज़िद तो दूसरी तरफ अजान के सवाल जवाब। अजान ने कागजात थामते हुए उन्हें खोला और एक नज़र कागजात पर डाली थी। ये तो मेरे फार्म हाउस के पेपर्स हैं। अजान ने उन पर नज़र दौड़ाते हुए कहा था। हाँ, ज़ोहेब को ये फार्म हाउस चाहिए। इसके बदले में ज़ोहेब ने मरी वाला फार्म हाउस तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। दोनों की मार्केट वैल्यू बराबर है। अब तुम ये फार्म हाउस ज़ोहेब के नाम ट्रांसफ़र कर दो, सिंपल। अलीना ने बात गोया हवा में उड़ाई थी। ओके, वेल, तो इसमें ऐसी क्या बात थी जो घर में नहीं हो सकती थी? अजान की बात पर अलीना कुछ देर खामोश हो गई। वो उसे क्या बताती कि उसे ज़ोहेब ने ही ये बात आज के आज करने को कहा था। हाँ, वो बाबा तुम्हें ऐसा करने नहीं देते क्योंकि वो फार्म हाउस चाचू के नाम था, और फिर उनके बाद तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र हुआ था। अलीना ने पुरसोच अंदाज में कहा था। तो क्या डैड को अब ये बात पता नहीं चलेगी? अजान ने फिर से सवाल किया था। नहीं, कोई नहीं बताएगा तो उन्हें नहीं पता चलेगी। बाबा के नज़दीक ये फार्म हाउस तुम्हारा ही रहेगा। अब तुम प्लीज़ ये फजूल सवाल जवाब बंद करो और पेपर साइन कर दो। मेरे पास तुम्हारे साथ ज़ाया करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। कलम अजान की जानिब बढ़ाती अलीना अब की बार काफ़ी तल्ख हुई थी। फ़ाइन, मैं पेपर साइन कर रहा हूँ। अलीना,
مگر مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں ڈیڈ کے سامنے کسی قسم کا کوئی جھوٹ بولوں گا۔ اذان نے کاغذ اپنی ہتھیلی پر پھیلا کر علینا کے ہاتھ سے قلم لیا اور دستخط کر دیے تھے۔ واٹ ایور اذان۔ اذان کے ہاتھ سے کاغذات لیتے ہوئے علینا نے انہیں فولڈ کر کے واپس بیگ میں رکھا اور ایک اچڑتی نگاہ اذان پر ڈالی تھی۔ لک اذان، آئی نو تم ہرٹ ہو ہو، بٹ فرینکلی میں زہیب کو اپسیٹ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے دوست اسے ہمیشہ باتیں سناتے ہیں کہ اس کا باپ اس سے زیادہ اپنے بھتیجے کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ فارم ہاؤس زہیب کے نام ٹرانسفر ہو گیا تو شاید تم دونوں کے بیچ بھی سب نارمل ہو جائے۔ ہماری فیملی میں جو تناؤ ہے شاید وہ نارمل ہو جائے گا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ بابا اور زہیب دونوں میرے لیے بہت اہم ہیں، انہیں ایک دوسرے سے بدزن میں دیکھ نہیں سکتی۔ علینا نے آخر میں وضاحت دینے کی غرض سے کہا تھا۔ اٹس اوکے علینا، میرے لیے سب مادی چیزیں میٹر نہیں کرتی، مجھے بس رویے اور الفاظ یاد رہتے ہیں۔ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ علینا کو خاموش کروا گیا تھا۔ میں چلتی ہوں، گڈ بائے۔ کچھ دیر پرسوچ انداز میں ارد گرد دیکھنے کے بعد علینا کہہ کر آگے بڑھی تھی اور کچھ فاصلے پر جا کر اس نے فون پر انگلیاں چلاتے کوئی نمبر ملایا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ علینا کے الفاظ نے اذان کے کانوں تک بھی رسائی حاصل کی تھی۔ علینا کی زبانی ساری کہانی سن کر کنزا بیگم خاموش ہو گئیں۔ انہیں علینا اور زہیب کا یہ قدم بالکل ٹھیک نہیں لگا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اچھا، کیا معراج بھائی اس بات سے واقف ہیں کہ اذان نے اپنا فارم ہاؤس زہیب کے نام کر دیا تھا؟ کنزا بیگم نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، بابا کو بتانے کا وقت ہی کہاں ملا۔ اس دن کے بعد سے اذان لاپتہ ہو گیا تھا اور پھر اگلے دن جو خبر آئی اس نے تو سب کے ہوش ہی چھین لیے تھے۔ علینا نے گزرے وقت کو سوچتے ہوئے کہا تھا، مگر اذان کی بدگمانی کی وجہ ایک فارم ہاؤس زہیب کے نام کرنا نہیں ہو سکتا؟ کنزا بیگم نے کھوجتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ شاید میرے رویے سے ہٹ ہوا ہوگا۔ علینا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اندازہ لگایا تھا۔ تمہارا رویہ تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ کنزا بیگم کی بات پر علینا شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں بیٹا، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنے کا نہیں تھا، میں بس کہہ رہی ہوں کہ جو رویہ میں نے اس کا دیکھا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کچھ اور بھی ہے۔ کیا کچھ ایسا ہے علینا جو تم نے مجھ سے کہا نہیں یا کہنا نہیں چاہتی؟ کنزا بیگم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے پھپھو۔ علینا نے فوراً ان کی نفی کی تھی۔ اذان صرف فارم ہاؤس زہیب کے نام کرنے پر اتنا خفا نہیں ہو سکتا، کہیں تو کچھ ایسا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ اذان کے اندر کی تلخی اور غصہ بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ کنزا بیگم نے پرسوچ انداز میں فرش کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی تھی اور علینا کے ذہن میں بھی یہی سوچ گردش کر رہی تھی۔ باقی کا دن بھی انہی سوچوں میں غلطاں گزر گیا اور شام نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، علینا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، مگر جاتے ہوئے اس نے کسے کال کی تھی؟ اذان کچھ دیر اسی سوچ میں گم رہا۔ وہ سر جھٹک کر پلٹنے لگا تھا جب ایک گاڑی اس کی جانب آئی تھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر اذان کو حیرت ہوئی کہ وہ اذان کی ہی گاڑی تھی، مگر یہاں گاڑی تو وہ ہوٹل میں کھڑی کر کے آیا تھا، تو وہ گاڑی اس کے پاس کیسے آئی تھی؟ یہ گاڑی معراج لاشاری نے اذان کو حال ہی میں اس کی 23ویں سالگرہ پر گفٹ دی تھی۔ جدید ماڈل کی وہ گاڑی بہت سے لوگوں کے لیے باعث حسد تھی۔ اذان کو لگا کہ شاید وہ یہ حرکت دانستہ اسے چڑھانے کے لیے کر رہا تھا، ورنہ اس کے پاس روپے کے پیسے کی کیا کمی تھی۔ ایک ہی بات جو اذان کو حیران کر رہی تھی وہ تھی کہ علینا نے اس شخص کو اپنے کام ہو جانے کی اطلاع دی تھی، اور وہ یہاں تھا بھی تو کیوں؟ آگے جو ہونے والا تھا اس سے یکسر انجان۔ اذان نے وہاں سے پلٹنا چاہا تھا، مگر اذان کی ہی گاڑی سے نکلنے والے فرد نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ کہاں بھاگ رہے ہو اذان سے راج لاشاری؟ علینا کے ساتھ تو اس ویرانے میں رنگرلیاں منا لی، کچھ وقت ہمیں بھی دے دو۔ مقابل کے الفاظ اذان کو تیز دلانے کو کافی تھے۔ وہ غصے سے پلٹا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، اذان نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارے یار، اتنا غصہ؟ ہاں، ویسے جائز ہے، جانتا ہوں، وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتی، تم ہی اس کے پیچھے پاگل ہو۔ ویسے علینا کے سامنے یہ غصہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک اور ذو معنی مسکراہٹ کے ساتھ کہی گئی بات اذان لاشاری کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اذان بھائی، عارض نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حال میں لا کھینچا تھا۔ ہاں؟ نہ سمجھی سا عارض کو دیکھتا وہ سامنے پڑی ایش ٹرے کو دیکھنے لگا جو سگریٹ کے لاتعداد ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ آ جائے نیچے، بابا اور ادھیر آپی آ چکی ہیں، عارض نے اس کی آنکھوں کی سرخی سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم چلو، میں آتا ہوں، کہہ کر وہ ایش ٹرے میں پکڑے پڑے سگریٹ کے ٹکڑے اور راکھ کونے میں پڑی بن میں ڈیلتا
خود واش روم میں گھس گیا۔ آرز ایک گہرا سانس لے کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی اذان کا موڈ بحال نہیں کر سکا۔ اسے اذان کی آنکھوں میں چھائی سرخی کو دیکھ کر خوف آیا تھا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑی وہ پھر سے وہی عزت محسوس کر رہا تھا جو اس نے وہاں چرچ کے باہر اس دن محسوس کی تھی۔ اس شخص کی باتیں یاد آتے ہی اذان کا فشار خون ہر بار کی طرح بڑھ جایا کرتا تھا، اور اس سب کی وجہ تھی علینا لاشاری۔ اس شخص کو اذان کے وہاں ہونے کی اطلاع دینے والی بھی تو وہی تھی، اور اسے وہاں جس پلان کے تحت بھیجا گیا تھا وہ پلان بھی تو علینا لاشاری کا ہی تھا۔ نیچے آتے ہی اس نے ایک بار پھر خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ صبح کے بعد علینا بھی یہاں نہیں آئی تھی۔ اس نے دانستہ علینا کے سامنے اس آخری ملاقات کا ذکر کر دیا تھا تاکہ وہ اسے انجان سمجھنے کی غلطی مت کرے، اور اس کی امیدوں کے عین مطابق علینا نے واپس اس کے سامنے آنے سے اجتناب برتا تھا۔ یہ گریز اس بات کی گواہی تھا کہ علینا نے ہی اس شخص کو وہاں بلایا تھا۔ وہاں ہونے والے واقعے سے علینا واقف تھی، اور اس شخص کا کیا گیا ایک ایک دعویٰ 100% درست تھا۔ خیر، اب ایک دن ہی بچا تھا۔ کل کا دن گزار کر پرسوں اسے پھر اسلام آباد جانا تھا، لیکن یہ خیال کہ اس کی غیر موجودگی میں علینا نے یہاں آ کر عائزہ بیگم کے سامنے کچھ کہہ دیا یا ڈیڈ سے اس سلسلے میں بات کر دی، اذان کو پریشان کر رہا تھا، مگر جو ہونے والا تھا اس سے اذان اور علینا دونوں ہی ناواقف تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ان سب کے درمیان بیٹھا نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، عائزہ بیگم کی باتوں کے جواب میں گفتگو میں حصہ لے رہا تھا۔ آرز البتہ کچھ دیر قبل والے اذان لاشاری کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا، اور وجہ تھی علینا لاشاری۔ کچھ سوچ کر آرز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بابا، میں کچھ سوچ رہا تھا، آرز نے کمال خان کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بڑا مشکل کام کر رہے تھے برخوردار، کمال خان نے شرارت سے کہا تو سب کی دبی دبی ہنسی برآمد ہوئی۔ بابا، وہ کنزا آنٹی کی بھتیجی ہے نا؟ آرز نے کچھ سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا۔ علینا کے ذکر پر اذان کے ماتھے پر واضح پل آئے تھے۔ نہال اور ادیرہ میں بھی معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ ہاں، کیا ہوا اس بچی کو؟ کمال خان نے ایک نظر اذان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے استفسار کیا۔ بابا، وہ اکیلی گھر پر بور ہو رہی ہوں گی، کیوں نہ ہم انہیں بھی بلا لیں؟ ادیرہ آپی کے ساتھ ان کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آرز نے کمال خان کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اذان نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا؟ وہ بچی یہاں اکیلی ہے، تم لوگوں کے ساتھ کچھ دیر ہنس بول لے گی تو کیا برائی ہے؟ عائزہ بیگم کو آرز کا خیال اچھا لگا تھا۔ اذان کوئی اعتراض اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی نہال نے مداخلت کر لی۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے، اینڈ اٹس اے لٹل ٹو لیٹ فار ہر۔ ہم اسے کل بلا لیں گے، رائٹ؟ اذان کے تیور دیکھتے نہال نے بیچ میں مداخلت کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کل شام میں جب سب اکٹھے ہوں گے تو بلا لینا، عائزہ بیگم نے نہال کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ سب بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور اذان حسب توقع خاموش رہا تھا۔ باقی کی پوری رات بھی اذان نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری تھی۔ جن یادوں سے وہ فرار چاہتا تھا وہ یادیں پھر سے اس کے ذہن پہ ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھیں۔ رات کے کسی پہر وہ اپنی اندرونی کیفیات سے جھنجھلا کر اٹھا، اپنے کمرے کی سلائڈنگ ونڈو کھولتا باہر ٹیرس پر آیا، جہاں سامنے ہی بنے گھر کے چھوٹے سے لان میں کھڑی علینا اس کی ساری توجہ چھین چکی تھی۔ آج کی رات علینا لاشاری کے لیے بھی کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ کافی دیر بستر پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ ٹھنڈ کا احساس کیے بنا رات کسی پہر گھر کے باہر بنے اس چھوٹے سے لان میں نکل آئی تھی۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ وقت کو پیچھے لے جانا چاہتی تھی جہاں اذان اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کی ہر بات ہر عمل کو جائز اور قابل قبول سمجھتا تھا۔ وہ اذان کہیں کھو گیا تھا، اور اب جو اذان اسے ملا تھا وہ اس کی فکر اور پرواہ کو اس کا دکھاوا سمجھتا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار علینا لاشاری کو ان تلخ الفاظ کا احساس ہوا تھا جو وہ ہمیشہ اذان لاشاری سے کہتی آئی تھی۔ اس کے ہر جذبے کو مذاق میں اڑانے والی ایک دن بھی اس کے لہجے کی تلخی کو سہ نہیں پائی تھی۔ مگر میں نے کبھی اس کے جذبوں کو ناٹک کا نام نہیں دیا تھا، تو وہ کیوں میری فکر میری پرواہ کو ڈرامہ کہہ رہا ہے؟ علینا کے لیے ایک بات برداشت کرنا ہی سہانے روح تھا کہ اس کے جذبوں کو سامنے والا سمجھ نہیں رہا تھا۔ وہ 2 سال سے جس اذان کی موت کا سوگ مناتی کسی انجان انسان کی قبر پر اپنا حال دل کہتی آئی تھی، وہ اذان اسے بے حس اور بے احساس کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتی نمی گارڈن لائٹس کی روشنی میں چمکتے موتیوں کی مانند جگمگا رہی تھیں۔ تم بہت برے ہو اذان، بہت برے۔ وہ اپنے خیالوں میں اذان کو مخاطب کیے اسے شکوہ کرنے لگی تھی۔ بس اتنے میں ہی بس ہو گئی علینا لاشاری؟ وہ چونک کر پلٹی تھی، مگر کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ غور کرنے پر احساس ہوا کہ وہ آواز تو اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ اتنی کمزور ہو تم علینا لاشاری
کہ اس کی 2 دن کی بے اعتنائی ان سے برداشت نہیں ہو پائی۔ 2 سال اس کی موت کا سوگ تو منا لیا، مگر اب 2 دن اس کی ناراضگی نہیں جھیل پا رہی، جبکہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ یہ آواز پھر سے آئی تھی اور اس بار قدرے بلند اور جتلاتی ہوئی تھی۔ یہ ضمیر کی آواز تھی۔ اذان سے ہوئی آخری ملاقات اس کے یاد کے پردے پر جھلملانے لگی۔ اس نے 23 سال یہی سب جھیلا تھا، اور تم جو خود کو بہت مضبوط اور بے پرواہ ظاہر کرتی ہو، وہ ابھی سے اس سے شکوے کرنے لگی۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اس کی ہر ناراضگی دور کر دوں گی، اپنی کی گئی ہر غلطی، ہر زیادتی کی معافی مانگوں گی، میں اسے منا لوں گی۔ پرعزم لہجے میں کہتی وہ اپنے آنسو پہنچ گئی تھی۔ ہاں اذان، میں تمہیں منا لوں گی۔ تمہیں ماننا ہوگا، کیونکہ میں اب تم سے الگ نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں خود سے خفا رہنے دوں گی۔ تمہیں سب بھول کر ہماری نئی شروعات کرنی ہوگی۔ تمہیں ہماری آخری ملاقات فراموش کرنی ہوگی۔ تصور میں اذان کو لیے وہ پرعزم انداز میں کہتی، آنکھوں میں انوکھی چمک لیے وہی پرانی علینا لاشاری لگ رہی تھی، جو ہر وہ چیز حاصل کر لیا کرتی تھی جس کی خواہش اس کے دل میں جاگتی تھی۔ مگر چیزوں اور انسانوں میں فرق تھا۔ اذان لاشاری اس کے لیے ایک مشکل ہدف ہونے والا تھا، اور آنے والا وقت اس کے خلاف کون سی چال چلے گا وہ انجان تھی۔ رات کی اس پہر علینا کو لان میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، جس کی یادوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ ٹیرس پر آیا تھا۔ سامنے اسی وجود کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اس وقت علینا کا یوں باہر اکیلے کھڑے ہونا بالکل درست نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ جا کر اسے اس کی غلطی کا احساس کروائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تم آج بھی وہی کر رہے ہو۔ علینا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ کل ہی تو اس نے اذان کو یہ جتلایا تھا کہ وہ ابھی تک اس کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنے دل کو کوستا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، مگر علینا پر پڑنے والی ایک نظر اس کے اندر کا اضطراب بڑھا گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ واو، جسٹ انٹرسٹنگ۔ مجھے تو بہت مزہ آیا۔ اب آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔